वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त मौसम की एक तरह से हम कह सकते हैं सूरत हाल है। जून की आखिर से जो बारिशें शुरू हुई हैं पाकिस्तान में, वो एक दफ़े फिर ये ऐसा लग रहा है कि 2022 के सैलाब आए थे पाकिस्तान में, वैसी ही कुछ सूरत हाल नज़र आ रही है। इस दफ़े जब गर्मियाँ शुरू हुई तब भी हमने इस पे गुफ्तगू की और बात की कि कितनी शिद्दत थी उस वक्त गर्मियों में, और तब भी जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो वो बार बार हमें ये बता रहे थे कि अगर गर्मियाँ शिद्दत से आ रही हैं तो जब बारिशें होंगी तो वो भी इतनी ही शिद्दत से आएंगी, और उनकी ये जो प्रेडिक्शन थी ये बिल्कुल गलत साबित नहीं हुई। इस वक्त तक जो बारिशें हुई हैं पाकिस्तान में, तो NDMA के मुताबिक ही तकरीबन 650 के करीब जो लोग हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, और 900 के करीब जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब ये ऑब्वियसली इनिशियल नंबर्स हैं। इस वक्त जो रेस्क्यू और रिलीफ का काम है खैबर पख्तूनख्वा में वो जारी है, और लोगों के खदशात हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनमें हम इनको बढ़ते हुए ही देखेंगे जैसे जैसे वहाँ काम आगे जारी रहेगा। बहुत ये स्पेल्स हमने देखे पिछले दिनों में भी, उनमें भी खैबर पख्तूनख्वा हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, हमने वहाँ बहुत तबाही होते हुए देखी। मगर जो ये अब आखिरी बारिशों का स्पेल पिछले दिनों में शुरू हुआ है, तो इसमें भी जिस किस्म की हमने शिद्दत देखी है उसने परेशान कर दिया है, इफ़ आई मे यूज़ दैट एक्सप्रेशन। सैलाब जिस तरह आया, गांव के गांव जो है वो उजड़ गए हैं, लोगों का जानी नुकसान हुआ है। बुनेर के इलाके में जिस किस्म की हमने फुटेज देखी है, कहा यह जा रहा है कि अब तक जितने भी नंबर्स या सामने आए हैं या जो शिद्दत देखी गई है बारिशों की, तो बुनेर जो खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ इस किस्म के जो गांव हैं, गांव के गांव उजड़े हैं, और एक वाक़े में तो एक ही ख़ानदान के जो 40 अफराद हैं वो जाँ बहक हुए हैं, क्योंकि जो पूरा घर था वो मलिया मेट हो गया है। इसी तरह ऑब्वियसली अब आहिस्ता आहिस्ता हमें ये भी मालूम होगा कि कितना नुकसान फसलों को हुआ है, कितना जो है वो नुकसान मवेशी को हुआ है, ये तो अभी चलता ही रहेगा। अब ऑब्वियसली इसके अंदर अब बहुत से ऐसे गुफ्तगू भी है जो हम बार बार किए चले जा रहे हैं कि जी फ्लैश फ्लड आ गया, कोई कहता है क्लाउड बर्स्ट हो गया, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, बारिशें बहुत शिद्दत से हुई हैं। What do all these terms mean? आज हम उन पे भी बात करेंगे, मगर गुफ्तगू यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके साथ साथ अब ये भी बात हो रही है कि इसमें हमारा कितना कसूर है और दुनिया का कितना कसूर है। हुकूमती लोगों से जब भी बात की जाए तो वो बहुत तेज़ी से हमें बताते हैं कि इसमें पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी कितनी कम है और दुनिया की कितनी ज़्यादा है, और किस तरह पाकिस्तान जो है वो कीमत अदा कर रहा है उन सारे गलत फैसलों की जो दुनिया के ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता मुल्क है या ममालिक हैं वहाँ हो रही है। मगर यहाँ गुफ्तगू ख़त्म नहीं होती। यहाँ तनकीद इस बात पे भी हो रही है कि अगर फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, अगर एकदम इतना पानी आता है, तो उसमें सिर्फ वो इस वजह से नहीं आ रहा कि टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, बारिश कम हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। उसमें कुछ कसूर हमारे भी हैं, हमारे डेवलपमेंट मॉडल के भी हैं कि अगर दरख्त हम काटते चले जाएंगे, आबादी बढ़ाते चले जाएंगे, तो फिर जब बारिशें आएंगी तो लैंडस्लाइड्स को कौन रोकेगा? यही तो दरख्तों का काम होता है। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह इस्लामाबाद में भी हमने ऐसे वाक़यात देखे कि जब नालों का आप रास्ता रोक देते हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे इस्लामाबाद रावलपिंडी में ऐसी चीज़ें हों कि जब आप नालों का रास्ता रोक देते हैं तो फिर जहाँ लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं तो वहाँ लोगों को भी नुकसान होगा, उन घरों को भी नुकसान होगा। हमने देखा पिछले दिनों में कि जैसे एक जो बाप थे और एक बाप और बेटी थे, वो गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी जो थी वो बारिश के उस तेज़ पानी में बह गई और ढूंढते ही हम रह गए। सो ये बहुत सारे इसमें इश्यूज़ जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं। इसको सिर्फ हम दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की जो गलती है ना उस पर बात छोड़ सकते हैं, ना हम कह सकते हैं कि सारा का सारा कसूर हमारा है। सो
بہت سارے ایشوز انوالوڈ ہیں اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہم ان سب ایشوز پر آج تفصیل سے بات سکیں. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ خان صاحبہ. یہ ماہر ہیں موسمیاتی تبدیلی کی, چیف ایگزیکٹو ہیں سول سوسائٹی کولیشن فار کلائمیٹ چینج. ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش بیگ صاحب, یہ ماہر ہیں موسمیات کے. اور ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے مریم ابراہیم صاحبہ نے, یہ بھی انوائرمنٹ پہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں, لم سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو آل آف یو. آپ لوگ اگر اجازت دیں تو میں دانش صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گی, بیکاز آبویسلی پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس وقت ہم نے بارشیں دیکھیں خیبر پختونخوا میں, خاص طور پہ یہ والا اسپیل, اس سے پہلے بھی ہم نے اسپیلز دیکھے, تو سر اب ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ بہت دو ٹرمز آج کل استعمال ہو رہی ہیں, ایک کلاؤڈ برسٹ اور ایک جس کو کہتے ہیں فلیش فلڈ یا لینڈ سلائڈ. ان کا مطلب کیا ہے, واٹ از ہیپننگ, کہ کیا یہ صرف بارشوں کی شدت ہے یا اس میں کوئی اور بھی یہ فینومیناز ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ پروگرام مدعو کرنے کے لیے. سب سے پہلے کلاؤڈ بسٹ پہ بات کر لیتے ہیں. دراصل کچھ ٹرمینالوجیز ایسی ہوتی ہیں جب کسی زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتی ہیں. کلاؤڈ بسٹ کا اردو میں ترجمہ ہے بادل پھٹ جانا. تو سمپل سینس میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بادل پھٹ جاتا ہے. میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ فیک اے آئی ویڈیوز ہے کہ بارش ہوتی ہے اور اس طرح بادل پھٹ جاتا ہے, ایک دم پانی آ جاتا ہے. تو WMO ایک آرگنائزیشن ہے جس کا لٹریچر ریویو اگر ہم کریں تو ویسے جو ایک لٹریچر یا ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک علاقے میں 1 گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ اس کو کلاؤڈ بسٹ کہا جاتا ہے. صحیح. لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ پانی ٹینکس آ جائیں گے اور سارے گر جائیں گے, یہ تھوڑی مس لیڈنگ ہے. دراصل جس طرح سوشل میڈیا کا جو یعنی کہ بارش کی شدت سے اس کا تعلق ہے, شدت سے تعلق ہے, یس, اور کم وقت میں شدت ہے. تو ابھی جو ایونٹس ہوئے ہیں بنیر میں وغیرہ میں, تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہاں ڈیٹا پوائنٹس کی کمی ہے, تو ہم وثوق سے کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہاں پہ کلاؤڈ بسٹ ہوا تھا یا شدید بارش ہوئی تھی. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی دیکھنی پڑے گی. جولائی میں کافی بارشیں ہو چکی ہیں, جولائی اور زمین جو ہے وہ سیچوریٹڈ ہے, اس میں واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کافی کم ہے. تو کلاؤڈ بسٹ ہو, شدید بارش ہو, 50 ملی میٹر ہو, 60 ملی میٹر ہو, رن آف اب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سیلابی کیفیت بنتی جا رہی ہے. آج صبح جیسے سوابی کے علاقوں میں کوئی کلاؤڈ بسٹ نہیں ہوا, ہمارے اسٹیشنز پہ تقریباً 2-3 گھنٹوں کے اندر 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے, لیکن کافی رفتہ سڑکیں منقطع ہو گئی ہیں. تو کلاؤڈ بسٹ ایک ٹرمینالوجی ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے. اب کلاؤڈ بسٹ اگر فرض کریں کسی ایسے ایریا میں ہو, اسلام آباد پنڈی میں ہر سیزن میں ہر مونسون میں 1-2 بار کلاؤڈ بسٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہاں کا ٹیرین ایسا ہے کہ پانی واش آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کیچمنٹ ایریا میں جیسے بنیر کے جو ماؤنٹین, بنیر کے آس پاس ماؤنٹینز, بنیر میں کیا ہوا ذرا بتائیے گا, کیونکہ بہت لوگ اس میں وہ دیکھ رہے ہیں. انڈیپینڈنس ڈے پہ الرٹ تھا, NDMA کی طرف سے الرٹ تھا, PMD ہمارے ویدر والوں کی طرف سے الرٹ تھا کہ ٹریولنگ ایڈوائزری ہے, کیونکہ اس میں یہ ہو رہا تھا کہ جو یہ سسٹم جو شروع ہوا تھا یہ انڈین کشمیر سے ہوا تھا. انڈین کشمیر کا ایک گاؤں ہے شتور, وہاں پر پورا کا پورا گاؤں بہ گیا تھا. تو یہ آپ سمجھ لیں مونسون کا 14 اگست سے پہلے کی 14 اگست والے دن, اور پھر یہ سسٹم موو کرتا کرتا نارتھ ویسٹ میں رات کو مالاکنڈ ڈویژن میں پہنچا تھا, جس میں پھر باجوڑ ایجنسی میں, خیبر میں, تیرا کے علاقوں میں, اور پھر سوات کے ریجنز میں, اور پھر بنیر کے ریجنز میں کافی زیادہ انٹینسٹی بارش کی تھی, مالم جبا کے ریجن میں. لیکن کلاؤڈ بسٹ انٹینسٹی کہیں ہوئی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نقصان نہیں ہوگا, کلاؤڈ بسٹ نہیں ہے, شدید بارش ہوگی. اور اگر اب ہوا کیا ہے, جو بنیر کے ایریا یا سوات کے ایریا 2010 کے فلڈز کے بعد ان کی جو ٹاپ لیئر ہے وہاں پہ فارسٹیشن بالکل نہیں ہے, ڈیفارسٹیشن, اور وہاں پہ کبھی بھی کوئی بھی ایونٹ ہو 60 سے 70 ملی میٹر بارش کا, تو اس طرح کا وہاں پہ ہمیں سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے. تو وہ ایریاز آپ سمجھ لیں پاکستان میں سب سے زیادہ ولنریبل ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے اور یا ڈیفارسٹیشن کے لحاظ سے. اور پھر فلیش فلڈ کی بات کروں تو فلیش جیسے مطلب کہ تیز یا کچھ مطلب پانی کا تیز بہاؤ کو فلیش فلڈ کہہ سکتے ہیں. تو جب اس طرح کی انٹینسٹی والی بارش ہوتی ہے, اس سے جو پانی ہل سے ٹورنٹس میں جاتا ہے اس کو فلیش فلڈ کہہ سکتے ہیں. فلیش فلڈ کامن ہے, آتے رہتے ہیں, لیکن فلیش فلڈ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس جیسے گل بلتستان کی بات کریں وہاں پر ضروری نہیں کہ بارش سے فلیٹ فلڈ ہے. اگر گلیشیئر ایک ہمارے پاس کسی 4000 میٹر پہ گلیشیئر ہے اور وہاں پہ میلٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, تو اس کی میلٹنگ اگر ابھی اس اسپیل سے پہلے بھی گل بلتستان اور کشمیر میں ٹیمپریچر 4 سے 5 ڈگری ابو نارمل تھے, تو فلیش فلڈ اس سے بھی ٹریگر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ صرف بارش ہوگی تو فلیش فلڈ ہوگا. بالکل صحیح. عائشہ صاحبہ آپ نے بات سنی ہے, obviously اس کے ساتھ وہی سوال جو بہت اور گفتگو بھی آج کل ہو رہی ہے کہ جی ہم نے درخت کاٹ دیے, درخت کاٹے ہیں تو مسئلہ ہو رہا ہے. اور جیسے مطلب کہ میرے جیسے لوگ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو وہ بارش کا پانی تو ہے نہیں, وہ تو مٹی, اور مٹی میں معلوم نہیں کیا کیا آ رہا ہے, اس میں لکڑی بھی بہت سی نظر آتی ہے. Is deforestation the problem?
دیکھیں اس کے 3 کمپوننٹس آپ لے لیں. آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ہم لوگ کلائمیٹ چینج کو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے جس میں ڈیفارسٹیشن آتا ہے, اور اس میں پھر لینڈ یوز پور پلاننگ ہے جو ہم جا کے ان جگہوں پہ مکانات یا آبادیاں بسا دیتے ہیں ریور کورس میں یا بیڈز میں یا خطرناک ہیزرڈس ایریاز میں. تو دانش نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دیا. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ڈیفارسٹیشن کا رول کس طرح پلے آؤٹ ہوتا ہے اس سیناریو میں. کلائمیٹ چینج جب ہوتا ہے تو گلوبل ٹیمپریچر بڑھتا ہے. گلوبل ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے تو ہمارا سرفیس سی ٹیمپریچر واٹر بھی وارم اپ ہوتا ہے. اس سال جو عریبین سی اور بے آف بنگال ہے, ادھر 0.8 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر زیادہ ہے بنسبت پچھلے سالوں کے. اگر ہم اپنے لینڈ یوز پلان کو دیکھتے ہیں اور ہم ڈیفارسٹیشن ریٹ کو پاکستان میں دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے. جب ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا لینڈ جو ہے, جو بیئر سوئل ہے, جس کے پاس کینوپی کور نہیں ہے اور انڈر گروتھ نہیں ہے, اس کا ٹیمپریچر 5 سے 8 ڈگری تک زیادہ ہو جاتا ہے. تو جب یہاں انٹینس ہیٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ موئسچر لیڈن ونڈز ہیں تو یہ لینڈ جو ہے یہ ہیٹ پمپ کی طرح ہواؤں کو کھینچتا ہے کیونکہ ایک لو پریشر ایریا کریٹ ہو جاتا ہے. اور اس سے جب یہ لینڈ سی تھرمل کانٹراسٹ ہوتا ہے تو ایک کنویکٹیو اپلفٹ ہوتی ہے, وہ اتنی وگرس ہوتی ہے کہ وہ جا کے کلاؤڈ برسٹ کرتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ بارش ایک وقت میں گرتی ہے ایک علاقے پہ. اب یہ سنگل سیل کلاؤڈز بھی ہوتے ہیں, اب یہ ملٹیپل سیل کلاؤڈ برسٹ بھی ہوتے ہیں. سنگل سیل آدھا گھنٹہ شاید لاسٹ کریں گے, ملٹیپل سیلز زیادہ لاسٹ کریں گے. تو کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ جو علاقے اس وقت متاثر ہو رہے ہیں, آپ اے جے کے میں چلے جائیں, وہاں پہ جب پاکستان بنا تو خود ان کی حکومت کہتی ہے کہ فارسٹ کور 42% تھا, آج وہ خود کہتے ہیں کہ اٹس لیس دین 10%. کے پی میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ جن علاقوں میں یہ ہو رہا ہے وہاں پہ میسو ڈیفارسٹیشن کی گئی ہے ڈفرینٹ ٹائمز میں. آپ جی بی میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی کافی ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے. تو ان ایریا میں جو لینڈ ٹیمپریچر تھا وہ زیادہ ہوا, اور یہ موئسچر لیڈن ونڈز تھی جب یہ وہاں پہنچی. تو یہ تو کلائمیٹ چینج بھی ہے اور یہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن بھی ہے. کلائمیٹ چینج اگر صرف کلائمیٹ چینج ہو اور ہم نے اپنی انوائرمنٹل سیف گارڈز اور میجرز جو فارسٹیشن کے تھرو نیچر یوزڈ بیسڈ بہتر کیے ہوتے تو شاید رسکس کم ہوتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کلائمیٹ چینج اس کا رسپانسبل نہیں ہے, لیکن ہمارے لینڈ یوز اور انوائرمنٹل پروٹیکشن میجرز اگر زیادہ روبسٹ ہوتے تو یہ نقصانات کم ہو جاتے. اگر آپ اجازت دیں عائشہ صاحبہ, ویل کم بیک ٹو دس. مریم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. مریم صاحبہ, آپ نے سنی ہماری دونوں مہمانوں کی گفتگو, یہی والی سوال آپ ہی کے پاس کہ کتنا اس میں obviously ہمیں فوکس کرنے کی یا بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں پالیسی لیول پر, اور کتنا اس میں ہاتھ ہے کلائمیٹ چینج کا. تو بالکل عائشہ بالکل آپ کو صحیح بتا رہی تھیں what she was telling you کہ ایک تو کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان 5th موسٹ vulnerable country قرار دیا گیا ہے ٹو کلائمیٹ چینج. اس وقت ہم جو فیس کر رہے ہیں وہ کلاؤڈ برسٹس کر رہے ہیں, اور بیکاز ہمارے ٹیمپریچرز اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے تو گلیشیل میلٹس کا بھی بہت زیادہ ایک امپیکٹ ہے آن آر فلو آف واٹر جو ابھی ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. while یہ دس از ہیپننگ, ہمارے لوکل ایشوز بھی جو ہیں وہ اس پرابلم کو زیادہ ورسن کر رہے ہیں. تو فار ایگزامپل ڈیفارسٹیشن از ون تھنگ. ڈیفارسٹیشن ہماری بہت سے ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے. سو لائک عائشہ واز سیئنگ, ہماری سگنیفیکنٹ ڈیفارسٹیشن ابھی ہو رہی ہے. یہ ہمارے شہروں کے وسیع ہونے کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے, اور ہماری دوسری پالیسیز فار ایگزامپل ٹرانسپورٹیشن اسٹریٹجی ہماری موٹر وہیکل بیسڈ ہے, اس کی وجہ سے ہمارے روڈ کنسٹرکشنز, ہائی وے کنسٹرکشنز, all catering to motor vehicles lead towards deforestation. اس کے علاوہ we have urban planning issues. So for in urban planning and rural planning آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدرتی نالوں پر تعمیرات, اسلام آباد ایک بہت اچھی اگزامپل ہے اس چیز کے لیے کہ جہاں پہ قدرتی نالوں پر تعمیرات کی وجہ سے فلڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اربن فلڈنگ. اس کے علاوہ ہمارے ڈرینیج سسٹمز انسفیشینٹ ہیں کہ وہ اس وقت جو بارش کی تعداد ہے اس کو سماج سکیں. اینڈ سو اسینشلی ہمیں اب
اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم 5th موسٹ والنریبل کنٹری ہیں, تو ہمیں اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ڈرینیج سسٹمس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے بلڈنگ کوڈس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. سو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بلڈنگ کوڈز انفورسڈ ہیں, ان پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ نہیں. جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, یہ امیجز جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں ایک مہینے سے اور چند دنوں میں 4 منزلہ عمارتیں گر رہی ہیں, دیز آر بیکاز آف آل دیز ایشوز کمبائنڈ, اینڈ وین دے آل گیٹ کمبائنڈ تو ہمیں ڈیزاسٹر ٹرنز انٹو اے ٹریجڈی دیٹ وی سین. بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لے چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک.